मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो जन्नत की कीमत क्या है? कबीरा गुनाहों से बचना। कबीरा गुनाह कौन से हैं? सबसे बड़ा गुनाह इस्लाम में फर्ज नमाज जान कर कज़ा कर देना। और ये जो नया फतवा आजकल नए नए स्कॉलर्स का आ रहा है ना कि ज़रूरत के वक्त 2 नमाजें आप इकट्ठी पढ़ सकते हैं ज़ोहर के साथ असर, बिल्कुल गलत है। उल्टे लटके हुए होगे क़यामत के दिन। ऐसी कोई हदीस नहीं है कि नबी ने ज़ोहर का वक्त दाखिल होते ही, सिवाय हज पे, कि ज़ोहर का वक्त दाखिल हुआ और फौरन आपने असर भी पढ़ लियो। सफ़र के बारे में तो अइम्मा का इख्तलाफ है, उसमें भी ये कौल ज्यादा मजबूत है दलील के लिहाज से कि उसमें जमा सूरतन जमा की है, ज़ोहर को असर के करीब लेकर गए, असर को मुकद्दम किया। लेकिन वो फिर भी इख्तलाफी मसला, उसमें मैं इंशाल्लाह दलाइल से क्लिप रिकॉर्ड करवाऊंगा। लेकिन ये जो आजकल लोगों ने शुरू कर रखा है ना, वो वही इंजीनियर को सुन के कि जी एक्चुअली यूं है तो शॉपिंग के लिए जाना है, कज़ा करोगे नमाज उल्टे लटके हुए होगे। अल्लाह कहेगा मैंने, तो इंजीनियर को फोकस कर रहा है, एक हवाला उसने दे दिया, तो मैं जो कुरान में अलहम से लेके वन्नास तक 20 दफा कह चुका हूं, नमाजों की हिफाजत, नमाजों की हिफाजत, नमाजों की हिफाजत। तो ये कौन सी हिफाजत है कि ज़ोहर का वक्त दाखिल होते ही आप असर भी पढ़ रहे हो साथ में, मगरिब को आप इशा में लेके जा रहे हो, या मगरिब का वक्त दाखिल होते ही इशा भी पढ़ रहे हो? ये हिफाजत है या जाया करना है? ये अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, जब कुरान कहते हैं ना हर नमाज की हिफाजत करते हैं ईमान वाले, तो हिफाजत का मतलब क्या है? हर नमाज अपने टाइम पे पढ़ना। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये कोई उज़र नहीं है कि आपको किसी ने रेफरेंस दे दिया और आपने फौरन फतवा चेंज कर लिया। तो ये रेफरेंस की आप डेप में गए हो। परसों मेरे 3 दिन पहले मेरे पास बंदा आ गया कि जी नबी ने ज़ोहर असर इकट्ठी पढ़ी है ज़ोहर के वक्त में। मैंने कहा कौन सी हदीस है? दिखाया तो अरबी में वो नहीं, अल्फाज नहीं थे। कमबख्तों, तुम तो तर्जमे देख देख के अपना ईमान ज़ाया कर रहे हो। मैंने कहा अरबी अल्फाज दिखाओ मुझे, अरबी में ऐसा कोई लफ्ज नहीं था, तर्जमे में किया हुआ था किसी ने। तो ये तो आजकल लोगों के नमाज का ये बेड़ा गर्क कर दिया है। तो अल्लाह मियाँ कुरान में एवं ही कह रहे हैं कि हाफिज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, कि नमाजों की हिफाजत करो। इसका क्या मतलब है? 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ो। हिफाजत का मतलब हर नमाज अपने टाइम पे पढ़ो, आगे पीछे ना होने दो। और फिर अल्लाह स्पेशल कह रहे हैं खास तौर पर असर की नमाज, आपने उसी का बेड़ा गर्क कर दिया, ज़ोहर के साथ मिला दिया आपने। तो ये कुरान की ये नुसूस, मैदान जंग में अल्लाह नमाज को टाइम से टालने की इजाजत नहीं दे रहा, मैदान जंग। और आप शॉपिंगों में लोगों को क्या कह रहे हो? और कह रहे हो एकेडमी में एक्चुअली थोड़ा हमारे भी कभी कभार मसरूफ होते हैं। वो जो अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस है ना, उसका मैं मतलब बताऊंगा इंशाल्लाह। उसमें बहुत खयानतें की हैं तर्जमा करने में और उसकी तफसीर करने में। उनके शागिर्द ने उसका क्या मतलब बताया। उनका शागिर्द कह रहे अब्दुल्ला बिन अब्बास ज़ोहर को असर के करीब लेकर गए और असर को मुकद्दम किया। ये उनका शागिर्द कह रहा है कि मेरा ख्याल है ऐसे किया। उसका तर्जमा इंजीनियर साहब ने किया कि कोई हनफी बैठा हुआ था, उसने ये तावील कर दी। फिर कह रहा है कि मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास को फॉलो करता हूं, किसी और को नहीं। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ये कब किया कि ज़ोहर का वक्त दाखिल होता ही असर पढ़ लिया है, या ज़ोहर को असर तक कज़ा किया है? ये कब किया है? उनका शागिर्द जो बता रहा है उसको आप कह रहे हो कि मैं वो हनफी था कोई शागिर्द उनका। फजूल किस्म की, जिस आदमी को एंजाइटी का पेशेंट हो, जो जिसको पता ही नहीं कि ऊट पटांग फेंके जा रहा है, और मैं अल्लाह की कसम मुझे उस पर ताज्जुब नहीं होता, वो जो सामने बैठे हुए मखंचू हैं मुझे उन पर ताज्जुब होता है। यार लपेटने की भी तो कोई हद होती है। तुम उससे पूछ नहीं सकते कि हजरत ये तावील जो कहे कि ज़ोहर को मुअख्खर किया, असर को मुकद्दम किया, ये किसी हनफी ने की है या अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द ने की है? शागिर्द ने की है तो शागिर्द उस्ताद की बात को ज्यादा समझता है, या 1500 साल के बाद एक जेलम में बैठा हुआ इंजीनियर अब्दुल्ला बिन अब्बास को ज्यादा समझता है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? फेंके जाओ, पब्लिक बैठी है कैच करने के लिए। हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह उनकी मगफरत करे अगर इंतकाल हो गया। उस्ताजों के बारे में ऐसी बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अब किसी को क्या पता, वो करते थे इस तरह की बातें ना, तो फिर तलबा मजाक उड़ाते थे। वो क्या करते, जब क्लास में आते ना तो अपनी तारीफें बहुत ज्यादा करते थे। वो थे काबिल उस्ताज, लेकिन बहुत ज्यादा करते थे। मैं यूं हूं, मैं यूं हूं, मैं यूं हूं, मैं यूं हूं, फिर बोलते रहते। तो मैंने एक दिन एक लड़के को देखा, वो यूं यूं कर रहा है बैठ के ना, यूं यूं यूं। मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई तू? वो लड़का भी मैं जानता हूँ, यहाँ बयान में भी बैठा हुआ है। अब वो तो हमारा दोस्त, अब तो बड़ा हो गया, वो बच्चे जवान हो गए उसके, तो वो यूं यूं कर रहे हैं ना। मैंने कहा क्या कह रहे हैं यार? ये फेंक रहे हैं, मैं लपेट रहा हूँ। वो पतंग में नहीं मांझा फेंक, मैं लपेट रहा हूँ। अच्छा, यूं डेस्क के नीचे करके लपेट रहा होता था। तो मैंने कहा ये तो ऐसा नहीं करो यार। कहते हैं भाई एक दिन इनकी तारीफ हमने सुन ली, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए यार, अब ये इतना दुनिया में नेक कि यही टीचर एक पैदा हुए हैं। टीचर वाकई काबिल थे, लेकिन बहुत ज्यादा
کرنے لگے تھے نا تو ہمیں بڑی ہنسی آئی. تو اگلا پھینکے جا رہا ہے, آپ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو, لپیٹے. نبی حضرت صفیہ کو بخاری میں ہے کہ گھر چھوڑنے کے لیے گئے, یعنی مسجد سے باہر نکل کے. ابے تم تو ترجمہ دیکھ لو اس کا, اور ترجمہ بھی غلط ہو سکتا ہے, عربی الفاظ تو دیکھو نا, تم علماء سے تو پوچھو. ظہر کے ساتھ عصر اکٹھی ہو رہی ہے, مغرب کو ڈیلے کیا جا رہا ہے, اور دلیل وہ عبداللہ بن عباس کی دی جا رہی ہے کہ میری امت حرج میں نہ پڑے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھنی تھی تو اس میں آسانی کیا ہوئی؟ او بھائی آسانی اس میں ہے کہ آپ کو 2 نمازوں کے لیے 2 دفعہ آنا ہے, اب ایک ہی دفعہ میں 2 نمازیں نبٹ جائیں گی, تو یہ آسانی نہیں ہے. تو کامن سینس کی بات ہے. کسی دن کسی ضرورت سے امام صاحب یہ کریں کہ ظہر کو عصر تک لے گئے, عصر کے قریب ظہر پڑھ لی اور کہا عصر کا وقت داخل ہوتا ہے ایسے بھی پڑھ لیں گے, تو بڑی سہولت ہو جاتی ہے اس سے. تو کبھی کبھار اگر کوئی ایسا کر لے کوئی حرج نہیں ہے. تو نبی نے بھی ایسا اسی لیے کیا ہے کہ کبھی کبھار کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ قضا کی ہے وہ؟ تو میں ان پہ پورا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. تو ابھی تو صرف یہ بتانا ہے کہ ابھی جب آپ وہاں اکیڈمی میں بیٹھا کریں تو یوں کیا کریں, یوں جب بھی بولا کریں ٹھیک ہے, لپیٹنے کے لیے بہترین چیز ہے, صحیح ہے نا. باقی متاثر نہ ہوا کریں. یہ ریسرچ بھائی, اٹ از کالڈ ریسرچ, وہ کوئی ریسرچ نہیں ہے. عبداللہ بن عباس سے سنن نسائی میں خود یہ تعویل منقول ہے کہ ظہر کو مقدم کیا, ظہر کو مؤخر کیا, عصر کو مقدم. اور دوسری کتابوں میں ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہے. تو ان کو کہہ رہے ہیں وہ کسی حنفی نے بول دیا ہوگا میں تو ابن عباس کو فالو کرتا ہوں. ابن عباس کو آپ فالو نہیں کر رہے, آپ ابن عباس پر وہ چیز تھوپ رہے ہو جو آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے, جس سے عبداللہ بن عباس بری ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہر نماز, کیونکہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ دفتروں میں لوگ شروع کر دی ہے ظہر کے ساتھ اکٹھی عصر بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہ اللہ جو کہہ رہا ہے عصر کی حفاظت کرو, اور میدان جنگ میں بھی اللہ نمازوں کے طریقے بتا رہا ہے, تو یہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو, ایک ہی چیز رہ گئی ہے. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, والذین یجتنبون کبائر الاثم, تو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. کبیرہ میں سب سے پہلے نماز کا ضائع کرنا ہے, دوسرا زنا کرنا, قتل کرنا, ماں باپ کو بولو منہ سے جلدی لو, ماں باپ کو ستانا, تکلیفیں پہنچانا, پھر چوری کرنا جس پہ حد جاری ہوتی ہے, اور ہومو سیکسولیٹی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, اور سود کھانا, بینک میں جاب کرنا, سودی بینک میں, کیونکہ آپ سود میں تعاون کا ذریعہ بن رہے ہیں. علماء کہتے ہیں کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے, ہر وہ گناہ جس پہ جہنم کی وعید ہو یا اللہ اس کے رسول کی طرف سے لعنت ہو. تو نبی نے سود دینے والے لینے والے پر بھی لعنت, سودی لین دین پہ گواہ بننے والے پر بھی لعنت, سودی لین دین کے کو لکھنے والے پر بھی لعنت کی ہے. تو یہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. انشورنس میں جاب کرنا, انشورنس کیونکہ وہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے, وہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. عورت کا کبھی کبھار بے پردگی ہو جائے تو صغیرہ, مکمل مسلسل بے پردہ رہنا, مسلسل جیسے کہ عادت ہی ہوتی ہے, تو وہ کس میں داخل ہے؟ منہ سے پھوٹ, کبیرہ میں داخل ہے. کبھی بد نظری ہو گئی غلطی سے, صغیرہ میں داخل ہے. بد نظری کی عادت پڑ جانا, بولو کبیرہ میں داخل ہے. ہینڈ پریکٹس کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے, کبھی کسی سے غلطی سے ہو گیا, بہت زیادہ غلبہ تھا اس کے اوپر, غلط کیا اس نے, توبہ استغفار کرے, لیکن وہ کبیرہ میں نہیں آئے گا. لیکن یہ کام جو کرتا ہے ایک دفعہ نہیں ہوتا, اس سے یوز ٹو ہوتا ہے. تو جب آپ یوز ٹو ہو گئے تو یہ کس میں آ گیا؟ صغیرہ گناہ کا جب اصرار ہونا, کرتے رہو, تو وہ کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح اور بہت سارے گناہ ہیں. رشتہ داری توڑنا, 1 سال ہو گیا بہن سے بات نہیں ہو رہی, 1 سال ہو گیا سگے بھائی سے منہ بنایا ہوا ہے, پھپھو سے منہ بنایا ہوا ہے, خالہ, یہ جو محرم رشتے ہیں یہ ان سے صلہ رحمی فرض ہے. کبھی کبھار ہو جاتی ہے اونچ نیچ, اتنے لمبے عرصے کے لیے قطع تعلق کر لیتے ہیں, تو یہ بھی کس میں داخل ہے؟ رشتہ داری توڑنا اسلام میں چھوٹا گناہ بولو نہیں ہے. تو یہ موٹے موٹے گناہ ہیں. کبھی کبھار کسی کی ہلکی پھلکی غیبت ہو گئی, صغیرہ میں داخل ہے. غیبت کا تعلق اس سے ہے کہ غیبت کر کے اگلے کو ذلیل کتنا کر رہے ہو. تھوڑی سی انسلٹ ہوئی تو صغیرہ, بڑی انسلٹ ہوئی تو کبیرہ. سمجھ رہے ہو؟ اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی نے کہیں ہلکا سا چھوٹا سا کوئی جرم کر لیا, معمولی سا, آپ نے دیکھ لیا اس کو, آپ نے لوگوں کو بتا دیا, اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا, آپ نے بتا دیا کہ یہ جو ہے نا گھنٹی بجا کے بھاگ رہا تھا, ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس سے کوئی زیادہ ذلیل نہیں ہو جائے گا سوسائٹی میں, تو یہ غیبت بھی صغیرہ کہلائے گی. لیکن آپ نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا یا کوئی اور جرم کرتے ہوئے, اللہ نے اس کے گناہ پہ کیا ڈالا ہے؟
پردہ. تو اسلام بھی کہتا ہے کیا ڈالو, اس کو سمجھاؤ جا کے, آپ دنیا میں کیوں ذلیل کر رہے ہو. آپ نے جا کے فوراً لوگوں کو بتا دیا یہ کر رہا ہے. یہ جتنا بڑا جرم زنا ہے نا, اس سے بڑا جرم آپ نے کر لیا, اور اب اپنے ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو, حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کی مصیبت پہ خوش ہوتا ہے نا, اس کا خطرہ ہے کہ اللہ اس کو اس عذاب میں ڈال دے. مصیبت ہی ہے نا, زنا کر لیا اس نے. آج میڈیا پہ کیسے چیزیں وائرل کرتے ہیں, خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی, ہوٹل کی ویڈیو لیک ہو گئی, فلانے کی خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی. کمال کی بات ہے, لیک ہونے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا, لیک کرنے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا ہوتا. کیا دنیا میں سارے ایسے ہیں کہ وہ ان کا کبھی کوئی چھپ کے کوئی گناہ ہی نہیں کیا انہوں نے؟ اگر اللہ سب کو ایکسپوز کر دے. عامر لیاقت کی بیوی نے کیا کیا تھا, اس کی برہنہ ویڈیو شائع کر دی. اس وقت سارے کلپ عامر لیاقت کے خلاف بن رہے تھے. میں حیران تھا, اس کی بیوی کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. کتنی بڑی مجرم تھی وہ عورت, کتنی ذلیل عورت تھی وہ, کہ جو میاں بیوی کے خاص معاملات ہوتے ہیں اس میں وہ بے شرم عورت جو ہے اس کے بغیر کپڑوں کی ویڈیو وائرل کر رہی ہے, اور لوگ اسے ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارا نزلہ عامر لیاقت پہ اتار رہے ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی کا نا بہت بڑا عیب ہے کہ جو گناہ کچھ وائرل کر رہا ہے اس کو ایک لفظ نہیں بولا جاتا, اور سارا نزلہ اس پہ جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے. جو چھپ کے کر رہا ہے تو شریعت نے تو اس پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے. ہاں کھلے عام کر رہا ہے تو پھر اس کو ذلیل کرتے پھرو. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا بھائی. بتا رہے ہوتے ہیں مزے لے لے کے اس نے یہ کیا, اور پھر ان میں اکثر جھوٹ بھی ہوتا ہے, ہمیشہ سچ نہیں ہوتا اس میں. تو اس لیے, اور خاص طور پہ طلاق کے بعد نا یہ ذہن میں رکھو, میاں بیوی ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں, ان الزاموں کو کبھی ویلیو نہ دیا کرو. شوہر کہتے ہیں میری بیوی غلط تھی اس لیے میں نے طلاق دے دی. بولو تو الو کا پٹھا ہے, جب دے دی ہے تیری بیوی نہیں ہے تو شرم نہیں آتی کسی اجنبی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہوا؟ بس نہیں اچھی تھی تو نے چھوڑ دیا نا, تو تیرا کام تھا کر لیا. اب کیوں بول رہا ہے کہ وہ ایسی تھی وہ ویسی تھی؟ میڈیا پہ جب بھی کوئی بغیرت آیا کرے نا, طلاق دے کے بولا کرے میری بیوی نے یہ کیا اس لیے میں نے چھوڑا, اس بغیرت گالیاں لکھ کے دیا کرو. گالیوں کا اثر پڑتا ہے, آپ سمجھ رہے ہو کہ اس پہ اثر نہیں ہوگا اثر. جب گالیاں جائیں گی نا دبا کے, وہ پڑھے گا کمنٹس, اس کی نیندیں اڑیں گی, بولے گا میں نے غلط کر دیا. اور اسی طرح عورت اپنے شوہر پہ الزام لگا رہی ہو نا علیحدگی کے بعد, اس نے یہ یوں تھا, یہ یوں تھا, یہ یوں کرتا تھا, یہ لڑکیوں سے باتیں, اس کو بولو تو ہے ایک نمبر کی کیا ہے, بے شرم ہے. جب تیرا میاں نہیں ہے تو تجھے کیا لینا دینا؟ تو یہ ہماری سوسائٹی میں نا, اور میڈیا والے بھی چسکے لیتے ہیں بالکل, تو بہت مزے لے لے کے اس کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسلام میں حرام ہے, گناہ بولو کبیرہ ہے. اسی طرح بھائی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن مسئلہ ہے میں چھپا نہیں سکتا, مرد کے لیے داڑھی کاٹنا بھی گناہ ہے, بولو کبیرہ ہے. یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے, تغییر خلق اللہ میں آتا ہے. عورت کا آئی بروز بنانا گناہ ہے, بول دو نا کبیرہ ہے, کیونکہ نبی نے لعنت کی ہے. ہاں کسی عورت کی آئی بروز بہت زیادہ گھنی ہوں اور آپس میں بہت زیادہ ملی بھی ہوں تو پھر اتنا سیٹنگ کی جا سکتی ہے کہ اس کو نارمل حالت, بیوٹی کی نیت سے نہیں, عیب دور کرنے کے لیے اس کو نارمل کنڈیشن پہ لایا جا سکتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دانتوں میں جو خلا پیدا کرے گا نا بیوٹی کے لیے, نبی نے اس عورت پہ لعنت کی ہے. عرب کے میں ایسا ہوتا تھا, خواتین کیا کرتی تھی, اس زمانے میں بھی ڈینٹسٹ ہوتے تھے, تو دانتوں میں نا خلا پیدا کرواتی تھی, کیونکہ دو دانت میں اگر بیچ میں گیپ ہو تھوڑا سا, بعض لوگوں پہ اچھا لگتا ہے نا, بول دو اچھا لگتا ہے, وہ بعضوں کے نہیں بھی لگتا. تو نبی نے لعنت فرمائی, المتفلجات, وہ عورتیں جو دانتوں میں گیپ پیدا کرواتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت. کیوں؟ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کیا کر رہی ہیں, چینج. دانتوں کی سیٹنگ آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ کی ناک جیسی ہے اللہ نے گاڈ گفٹڈ ہے, اس کو چینج مت کرو کہ آپریشن کر کے اتنی باریک نہ. وہ ڈاکٹر دکھا رہے ہوتے ہیں یہ والی ناک پسند ہے, یہ مائیکل جیکسن کی ہے, یہ فلانے کی ہے, یہ فلانے کی ہے, کون سی سوٹیبل ہے. یہ نہیں ہے بھائی, جو اللہ نے ناک دے دی وہی ہے. ہاں کسی میں عیب پیدا ہو جائے, چاہے وہ پیدائشی ہو یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو, اس عیب کو دور کرنا جائز ہے. اب ایکسیڈنٹ ہوا, اچھی والی ناک دائیں بائیں ہو گئی تو اس کو سیٹنگ پہ لا سکتے ہو بھائی. یا پیدائشی طور پر پیدا ہوا بچہ, کوئی ناک اس کی غیر معمولی طور پر بھدی ہے جو عام لوگوں کی ہوتی نہیں ہے, کوئی غیر معمولی ہے, تو اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن میں. اسی طرح دانت آگے بھی نہیں کر سکتے پیچھے بھی نہیں, لیکن کسی کے پیدائشی طور پہ دانت بہت زیادہ آگے نکلے, یعنی جب دانت نکلے تو
بعض لوگوں کے دانت ایسے ہوتے ہیں نا, ہونٹوں سے بالکل باہر آ رہے ہوتے ہیں, وہ قدرتی طور پر ایک عیب ہے, وہ کھانے میں مشکل, پینے میں مشکل, وہ ہر وقت دانت دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. تو ایسی صورت میں یہ چونکہ ایک عیب ہے, اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن پہ لانا بولو جائز ہے. تو اسی طرح آئی بروز بنانا عورت کے لیے, بیوٹی کے لیے حرام ہے, لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ جنگل بنا ہوا ہے اور بالکل ملی ہوئی آپس میں, تو ان کو اتنی کنڈیشن میں لانا جو نارمل ہوتی ہیں, نارمل عورتوں کی ہوتی ہیں. لیکن ایسی 100 میں 2-4 ہی ہوتی ہیں ایسی عورتیں جن کی بہت زیادہ بھدی آئی بروز ہوں, ورنہ خواتین اس فتوے کا سہارا لے کے پھر کیا کرتی ہیں, اچھا ہماری بھی بھدی ہیں. آپ کے بھدی ہیں یا نہیں اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہے. اگر آپ کی ایسی ہے جیسے نارمل خواتین کی ہوتی ہیں تو بس یہ اس کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. ہاں اگر 100 میں کوئی 2-4 خواتین ایسی ہوتی ہیں, جیسے 2-4 ہوتے ہیں جن کی ناک بہت ہی موٹی پیدا ہو گئی, 2-4 ہوتے ہیں جو بےچارے لنگڑے پیدا ہو جاتے ہیں, 2-4 ہوتے ہیں سینکڑوں میں جو کوئی معذور ہوتے ہیں, تو ایسے ہی 2-4 خواتین سینکڑوں ہزاروں میں ایسی ہو سکتی ہیں جن کے آئی بروز بہت زیادہ بھدی ہوں, وہ اس کو سیٹنگ پہ لا سکتی ہیں. سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح ناخن نہ کاٹنا, نبی نے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں بتائی ہیں, ان میں ناخن کاٹنا. یہ جو فیشن کے لیے چھورے گھونپے ہوئے ہیں نا, اتنے بڑے بڑے چاقو نکلے ہوئے ہوتے ہیں, اچھے بھی نہیں لگتے, یہ دہشت ہوتی ہے, اور کتنی تکلیف ہوتی ہے خواتین کو کھانا کھانے میں, اور جو ہے وہ کس قدر مصیبت ہے یار. ایک ہمارے تو تھوڑے سے ناخن بڑھ جائیں ایسی الجھن شروع ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو کیوں عذاب میں ڈالا ہوا ہے تم نے بھائی, کاٹو ناخن کو. انگریزوں سے آئی یہ چیزیں. تو یہ سب چیزیں تغییر خلق اللہ میں داخل ہیں, تو یہ سب کبائر میں داخل ہیں, تو ان سب سے بچنا ہے, جنت حاصل